सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं इरफान खान। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और जंग ग्रुप के एडिटर हैं अरशद अजीज़ मलिक साहब। अरशद अजीज़ मलिक साहब तहक़ीक़ाती सहाफ़त कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और जो मेगा करप्शन स्कैंडल्स हैं उसको वक्तन फ़वक्तन वो अखबार द न्यूज़ और जंग में शाया भी करते हैं उनकी ख़बरें। और हाल ही में उन्होंने एक किताब भी लिखी है केपी स्कैम के हवाले से। उनके पास बड़े इन्वेस्टिगेटिव ख़बरें हैं। आज हमने उनको ज़हमत दी है स्टूडियो में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब वक्त देने का। बहुत शुक्रिया बुलाने का जी। सर, पहले तो ये बताएं कि क्या बहुत बड़ी ख़बरें क्या हैं जो अभी तक आपने रिपोर्ट ना की हो। ख़बरें तो बहुत हैं, रोज़ाना कोई ना कोई ख़बर होती है। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग आजकल ये देखते हैं ना कि जी कैसी गवर्नेंस हो रही है। तो जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो जाहिर है कि जब एक जगह पे करप्शन होती है तो वो भी आपके ज़िम्मे होती है कि भाई आपने उसको ठीक करना है। लेकिन आजकल सूरत हाल ऐसी है कि जो फाइल आप उठाते हैं उसके अंदर गड़बड़ होती है। तो अभी मैंने आज भी एक था ऑडिट रिपोर्ट थी और उसमें बड़े होशरुबा इंकशाफात थे। यानी ऐसे काम जो काम हुए नहीं है, जो हम माजी में कभी सुनते थे, ऐसे काम जो हुए ही नहीं हैं उनके पैसे भी ले लिए। यानी 6 करोड़ की ऐसी चीज़ें हैं जो हुई नहीं है, सिरे से हुई नहीं है, उसके पैसे भी हुए हैं। मैं फिर उनसे पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि जी ये चूँकि ऐसा होता है कि 2 महकमे एक ही काम कर रहे होते हैं तो पुराने काम अपने खाते में डाल लेते हैं, बिल बना के ले लेते हैं। तो ये जो एक माशरे के अंदर करप्शन का वो शुरू है। अब तो हालत ऐसी आ गई है कि अगर आप पैसे नहीं देते, करप्शन आप नहीं करते, तो आप समझे वो काम नहीं होगा। और वो एक वक्त था कि लोग कहते थे कि जी करप्शन बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन आज आप देखेंगे कि जितनी भी आपको स्टोरियाँ नज़र आएंगी उसमें यही हालत होगी। सर, कौन सा महकमा है कि जिसमें करप्शन नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में, जो 11 साल तहरीक इंसाफ का दौर? मेरा ख्याल है ऐसा कोई महकमा मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि जितनी मैंने स्टोरियाँ की हैं उसमें आप देख लें तो आप CNW से शुरू हो जाएं, आप एरीगेशन पे आ जाएं, आप जंगलात पे चले जाएं, आप हेल्थ पे चले जाएं, आप एजुकेशन में चले जाएं, तो हर जगह आपको नज़र आएगा कि ये बहुत बुरी हालत है। तो बदकिस्मती है। फिर आप इसी को आपको रिफ्लेक्ट करता है जब आप करप्शन का इंडेक्स देखते हैं तो पाकिस्तान उस पर तरक्की कर रहा है। ये वाहिद चीज़ है जिसमें पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और उसकी वजह यही है। सर, ये 2 चीज़ें वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो PTI की हुकूमत है और इमरान खान का जो विज़न है कि फ्री करप्शन खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने बनाना है। उन्होंने एक अपना एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट का मुशीर उधर से लेके आए हैं। पहले उन्होंने एहतसाब कमीशन बनाया था और कह रहे हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। तो क्या वाकई ये हकीकत है, ये सच है? बड़ा अच्छा इसका जवाब जो है ना वो अली अमीन साहब भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि जो मुझसे पहले लोग थे, यानी पहले की बात करते हैं जो पिछली हुकूमतें हैं जी, तो उसमें करप्शन भी थी, उसमें गवर्नेंस भी ठीक नहीं थी। तो हमने उनसे पूछा कि भाई ये तो, अगर आपको याद हो तो हम मिले तो हमने पूछा कि भाई वो तो आप बात कर रहे हैं तो आपकी हुकूमतें थी दोनों, तो कहते हैं कि हाँ वो भी है ना इसमें। अब ऐसी सूरत हाल में जब आप देखें कि शकील खान जो था वो वज़ीर था ना जी, करप्शन का इल्ज़ाम मैंने नहीं लगाया ना आपने लगाया, शकील खान अपना वज़ीर था, वो गया इमरान खान साहब के पास, ने कहा कि जी करप्शन हो रही है। इमरान खान साहब ने कहा कि जाओ रिपोर्ट लेके आओ। अली अमीन जाते हैं, वो कहते हैं कि ये वज़ीर करप्ट है। अभी जुनेद कहता है कि जी करप्शन हो रही है। मैं तो नहीं कह रहा। आज़म स्वाति वहाँ से निकला है जेल के अंदर से, उसने आते पहली बात ये की है कि जी करप्शन हो रही है। तो आप मुझे बताएं कि अब तो ऐसी हालत है कि ये पार्टी के अंदर से आतिफ से पूछें तो वो कहता है यही हालत है। तो मैं कहता हूँ ना आप कहें, इनकी पार्टी के लोग खुद कहते हैं कि जी सूबे के अंदर करप्शन हो रही है। अब मैं उस दिन मिला था कुछ लोगों से, तो अब यहाँ पे करप्शन कैसी हो रही है? करप्शन ऐसी हो रही है कि जैसे मिसाल के तौर पर पहले आप कमीशन लेते थे, अब वो कमीशन रेट बढ़ गया आपका। पहले ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी, आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट की कोई वो दे दी, आपने कोई गिफ्ट दे दिया, अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी आप पैसे देंगे उसके लिए, अच्छी पोस्ट के लिए अच्छे पैसे देंगे। अब ये ऐसी करप्शन है जिसको आप पकड़ नहीं सकते।
یعنی یہ ایسی کرپشن ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. بٹ کوائن آپ لے لیں تو اس کے اندر آپ کروڑوں روپے آپ کو مل جائے گا, آپ اس کے اندر بٹ کوائن خرید لیں گے اور آپ کے پیسے وہاں جا کے آپ کے آ جائیں گے. آپ دنیا میں جہاں مرضی جائیں وہاں سے آپ استعمال کریں, تو نہ اکاؤنٹ کی ضرورت, کچھ بھی نہیں ہے. سر یہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی جب یہاں آئی تو ان کی علی امین گنڈاپور صاحب کے بھائی فیصل امین صاحب کے ساتھ کچھ لڑائی ہوئی یا کچھ ان کے مابین تلخی ہوئی اس پوسٹنگ ٹرانسفرز پہ, اور یہ جو بیوروکریسی کی سرکلز ہیں, اور ہم بھی سن رہے ہیں آپ نے باقاعدہ اس پہ رپورٹنگ کی ہے کہ یہ معاملہ بھی کچھ اس پہ تھا کہ بیوروکریسی کے پوسٹنگ ٹرانسفر بھی وہ پیسے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں جب بشریٰ بی بی پشاور آئیں اور سی ایم ہاؤس میں آئیں تو ان کے پاس پورا ایک سٹاف تھا, جو کہ جس طرح سی ایم کا سٹاف ہوتا ہے ان کے پاس بھی سٹاف تھا. پھر ان کے پاس بھی پولیس کا پورا ایک دستہ تھا جو سیکیورٹی پروٹوکول جو بھی ان کا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے ان کو دیا ہوا تھا. پھر وہاں پہ جو لوگ آتے تھے تو وہ سی ایم سے نہیں ملتے تھے, وہ کہتے تھے کہ بشریٰ بی بی سے ملنا ہے. تو بشریٰ بی بی کے پاس جب جاتے تھے اور وہ کہتی تھی کہ یہ کام کر دو تو وہ ہو جاتا تھا. تو وہ جو سینٹر تھا نا وہ چینج ہو گیا تھا, تو لوگ سارے ادھر جانا شروع ہو گئے. ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پہ اگر عمران خان صاحب بیٹھے ہوں تو عمران خان صاحب اگر بیٹھے ہوں تو سی ایم کی کیا اوقات ہوگی. تو جب بشریٰ بی بی بیٹھ گئیں تو وہ یہی ایشوز آنا شروع ہو گئے جس کے اوپر اختلافات پیدا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے یہ معاملات. تو وہاں پہ لوگوں کا یہ تھا کہ جی کچھ ایشوز پر ان کے آپس میں تلخ کلامی بھی ہوئی, اور اس پر انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ مداخلت کر رہی ہیں. تو پھر لوگوں نے کہا کہ جب یہ گرفتار ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ بڑی یہ تو علی امین کا بھی اس میں کردار ہے کہ ان کو انہوں نے یہاں سے نکالا ہے, ورنہ وہ جو سی ایم ہاؤس تھا وہ ان کے انڈر تھا سارا کچھ. تو سر یہ جو ابھی باتیں چل رہی ہیں کہ علی امین صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے اور اس سے صوبائی صدارت لی گئی, علی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری مصروفیت اتنی زیادہ ہیں کہ میں بیک وقت پارٹی کی صدارت اور چیف منسٹر یہ عہدے نہیں سنبھال سکتا. کیا واقعی ایسا ہے کچھ پردے میں چل رہا ہے؟ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جب ہم گئے عمران خان صاحب کے پاس تو انہوں نے ہمیں کہا کہ میں اس سے صوبائی صدارت لینا چاہتا ہوں. یہ 1 مہینے 2 مہینے پہلے کی بات ہے. کہتے ہیں ہم دوبارہ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کوئی نام دے دیں. تو یہ جب آخری ایک میٹنگ تھی جس میں عاطف گیا اور انہوں نے جا کے کہا کہ جی عاطف خان نے کہ جی جنید کا نام انہوں نے دیا. اس کے بعد پھر یہ جنید کا نام پہلے سے چل رہا تھا وہاں کافی دنوں سے. اچھا. اور عمران خان صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ یہ میں کسی ایسے بندے کو دے دوں کیونکہ علی امین جو ہے وہ ان کا خیال ہے یہ ہے کہ یہ کمپرومائز ہو چکا ہے. اور جو واقعات ان کو لوگوں نے آ کے بتائے, کوئی شواہد دیے, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ مجبور ہے, یہ پارٹی کو نہیں چلا سک رہا, اور یہ جو کہانیاں ہیں وہاں سے نکلنے کی, اور کوئی کہہ رہا ہے ڈگی میں آگے, کوئی کیا کہتا ہے, تو یہ ساری کہانیاں جو ہیں یہ سب کہانیاں ہیں, ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا اور جنید جو ہے اس کو اناؤنس کر دیا جائے گا. لیکن وہاں پہ ایک بات ہوئی, انہوں نے آپس میں جب بات کی, سلمان اکرم راجہ تھے اور ساتھ میں یہ شاہ فرمان تھے اور ساتھ میں عاطف تھے, کہ جب ہم باہر جائیں گے ہم یہ کہیں گے کہ جی عمران خان صاحب نے علی امین صاحب کی ریکویسٹ پر ان سے صدارت لے کے جنید کو دے دی. یہ 100% کنفرم ہوا ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ علی امین جو تھے انہوں نے کوئی ریکویسٹ کی تھی, کوئی ریکویسٹ علی امین کی نہیں تھی. اور جب وہاں پہ سلمان اکرم راجہ نے یہ بات کی تو اس کو لوگوں نے آن کیا کہ چلے خیر ہے جو بھی ہے. تو انہوں نے ایک اس کو فیس سیونگ دینے کی کوشش کی علی امین کو. پارٹی کے اندر لوگ علی امین سے خوش نہیں تھے, بہت سارے معاملات تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ پارٹی کے اندر جو مطلب جو ایم پی ایز ہیں ان کی بات نہیں سنی جاتی. سب سے بڑا جو ان کے اوپر شروع سے ایلیگیشنز آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر جو منسٹر ہے اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا سیکٹری منتخب کرے, اپنا سیکٹری رکھے. علی امین صاحب کا یہ ہے کہ یہ کسی کو کسی کا سیکٹری نہیں دیتے. اچھا, مطلب یہ اپنی مرضی, ہاں یہ اپنی مرضی کا سیکٹری آپ کو دیں گے. یعنی وزراء تو عمران خان صاحب نے دیے نام, کچھ انہوں نے اپنے سے ڈال لیے. عمران خان صاحب سے کہا, وہ حالانکہ وہ پہچانتے بھی نہیں کچھ لوگوں کو, تو علی امین صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کچھ اچھے لوگوں کو ڈالوں گا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں سب کو جانتا نہیں ہوں, البتہ یہ لوگ ہیں ان کو آپ کر لو جو لسٹ فائنل ہوئی.
اب جب وزیر آ گئے تو وزیروں کو دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک کسی محکمے کے وزیر ہیں تو اگر کرپشن ہوگی تو رسپانسبل آپ ہوں گے. جی. اب کیا ہوا کہ جب منسٹر آ گئے تو انہوں نے کہا کہ سر یہ سیکٹری جو ہے یہ تو مجھے چننا چاہیے کہ میں اپنے حساب سے سیکٹری دیکھوں تو آپ مجھ سے پھر آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. اب یہاں کیا ہوا، جو الزامات اگر آپ شکیل کو دیکھیں تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ سیکٹری تعیناتی جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کیوں کر رہا ہے ڈائریکٹ، اور منسٹر کو اس کے اندر بالکل الگ رکھا جا رہا تھا کہ جی بھائی منسٹر اس کے اندر دخل اندازی نہیں کرے گا. اب جب آپ منسٹر سے پوچھتے ہیں، عمران خان منسٹر سے پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارے محکمے میں کرپشن ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے جی میں کیا کروں، سیکٹری تو وزیر اعلیٰ نے لگایا ہے. ایسا ہی. تو عمران صاحب کہتا ہے کیوں سیکٹری وزیر، تو جب وزیر اعلیٰ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ وہ بندہ یہ مانگ رہا تھا وہ تو کرپٹ تھا، میں نے نہیں دیا اس کو. تو سر یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ یہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بنی ہے، جو مصدق عباسی صاحب ہیں وہ ہیں، شاہ فرمان صاحب ہیں اور قاضی انور صاحب ہیں، کیا واقعی وہ کمیٹی جو احتساب کا نام ان کو دیا گیا ہے وہ واقعی اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہے؟ میں تھوڑا سا ماضی میں آپ کو لے جاؤں گا. جی. احتساب کمیشن بنایا تھا. ہاں ٹھیک ہے، احتساب کمیشن بن گیا، اس کے اوپر تقریباً 1 ارب روپیہ لگا. 1 ارب روپیہ خرچ کرنے کے بعد آخر میں جب ہم گئے تو اس کو تالے لگے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا کہ یہ کیا جی، انہوں نے کہا جی بس یہ احتساب کمیشن بند ہو گیا. اس احتساب کمیشن نے ایک ضیاء اللہ افریدی کو پکڑا تھا. ٹھیک ہے، اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ اس حکومت کے اندر یہ ان کا اپنی اینٹی کرپشن ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک کس وزیر کو انہوں نے پکڑا ہے؟ یہ شکیل خان کو انہی نے کمیٹی نے فارغ کیا نا. وہ شکیل خان کو دیکھیں نا، کمیٹی کے پاس کیا شواہد تھے، جو شکیل خان نے شواہد دیے تو اس پر بھی کچھ نہیں ہوا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے لوگوں کا احتساب کیسے ہوگا، نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، پہلے ایک تجربہ آپ کر چکے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اینٹی کرپشن کے اندر سٹاف بھرتی کریں گے، اینٹی کرپشن فورس بنائیں گے، اس کے لیے دفاتر ہوں گے، ریجنل ہیڈز ہوں گے، یہاں پہ ڈی جی بیٹھے گا، ایک اتنا بڑا سیٹ اپ آپ بنا دیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ اس پر قومی خزانے سے کتنا خرچہ ہوگا؟ اتنا بڑا سیٹ اپ بنا کے کل کو آپ چلے جاتے ہیں، اگلی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی اس کو تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی. آپ نے کیا کیا؟ عمران خان صاحب نے کیا نا، جب نیب کے اندر نیب نے جب لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا شروع کیا، اعظم خان صاحب اس وقت ان کے پرسنل اپنا پرنسپل سیکرٹری تھے، جب بیوروکریٹس پہ ہاتھ ڈالا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی سارے افسر خوفزدہ ہیں، اس کو تھوڑا سا وہ نرم کریں، جی اس کو یہ کریں، اس کو وہ کریں، کرتے کرتے آج ان کے دان نکال دیے. اب نیب جو ہے 50 کروڑ سے نیچے کچھ نہیں کر سکتا. میں نے اس دن بھی ڈی جی نیب سے کہا، میں نے کہا لوگ 49 کروڑ کی بات کرتے ہیں، 50 پہ کوئی نہیں جاتا. اور سیدھی بات ہے، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اب ان کے پاس کسی افسر کو اریسٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ چیف سیکرٹری کے وہاں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو جو کمپلینٹ آتی ہے پہلے ادھر جاتی ہے، وہاں وہ چیک کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کلیئرنس دیں تو آپ اریسٹ کریں گے. تو کون کس کو اریسٹ کرے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیا آپ جو سسٹم بنا رہے ہیں، پہلے آپ نے نیب کو کیوں کمزور کیا؟ نیب کو آپ نے بالکل کمزور کر کے اب آپ کو نیب کہیں نظر نہیں آئے گا. اب آپ اپنا ایک احتساب کمیشن بنائیں گے، یعنی احتساب کا دوبارہ ایک قسم کا اینٹی کرپشن کو، اس کو ہیڈ بھی آپ کا بندہ کرے گا. دیکھیں نا، اگر آپ کا نیب کے اندر تو کسی کا کوئی بندہ نہیں تھا نا، مختلف آئی اوز تھے، مختلف پورا ایک سیٹ اپ تھا، وہ اس کا کسی صوبے سے بھی وہ تعلق نہیں ہوتا. یہ صوبے کے اندر آپ نیب قسم کا ایک پیرلل سسٹم بنا رہے ہیں، اور وہ پیرلل سسٹم جو ہے وہ کیا کرے گا؟ پھر آپ یہی کریں گے نا کہ اب سی ایم کہے گا کہ چلو اس کو پکڑ لو اور اس کو اندر کر دو، جو بات کرے اس کو اندر کر دو، تو یہ کام شروع ہو جائے گا. سر آخری سوال ہے، یہ جو شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکالا اور اس سے 1-2 دن قبل جو ان کا ثوابی میں جلسہ ہوا تھا، علی امین صاحب نے ان کو گلے لگایا، تو کیا شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنا کہیں ایسا تو نہیں کہ علی امین گنڈاپور کو ایک پیغام ہے عمران خان کی طرف سے؟ بالکل پیغام تو ہے، یہ تو بڑی کلیئر بات ہے، کیونکہ اس جلسے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سلمان اکرم راجہ تقریر کر رہے تھے جی، اور ان کی شیر افضل کی انٹری ہوتی ہے، وہ لوگوں کو اشارے کرتے ہیں، پھر لوگ اشارے کرتے ہیں، ان کی تقریر جگہ پہ رہ جاتی ہے. پھر اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، جب وزیر اعلیٰ صاحب خطاب کرنے آتے ہیں تو پہلے شیر افضل بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی میرے لب سیگے ہیں، میرے لب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میری ترجمانی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کریں گے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ پارٹی کے اندر کتنی رفٹ ہے.
پھر جو آپ نے بات کی نا، اس پارٹی کے اندر ایک معاملہ یہ بھی ہے نا کہ جو بندہ جاتا ہے وہ جا کے کہہ دیتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو جی یہ دوسرا کرپشن کر رہا ہے، جو باہر نکلتا ہے وہ دوسرا جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ کر رہا ہے. اس کے اندر ایک وکلا کی علیحدہ پارٹی بن گئی ہے اور سیاسی لوگوں کی الگ پارٹی بن گئی ہے. سیاسی لوگ جاتے ہیں کوئی اور بات کرتے ہیں، وکلا جاتے ہیں. اب 4-5 وکلا جاتے ہیں تو ایک کہتا ہے جی وہ جو فلانا کرپٹ ہے جی دیکھیں یہ، دوسرا کہتا ہے ہاں جی مجھے بھی پتہ لگا ہے، تیسرا کہتا ہے ہاں جی مجھے بھی اندازہ ہے کوئی گڑبڑ ہے. تو عمران خان اچھا یہ بات ہو گئی ہے. پھر عمران خان صاحب کی ایک عادت ہے، وہ انجوائے کرتے ہیں. مثال کے طور پر 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں پارٹی کے اندر، تو ان کی عادت ہے کہ جب لوگ بیٹھے بھی ہوتے تھے نا تو 2 لیڈران آپس میں وہ پڑھ چڑھ جاتے، کوئی بات کسی بات پہ اختلاف ہو گیا اور تھوڑی سی تلخ کلامی، تو وہ ہنستے تھے آگے سے کہ چلو یہ ان کا جو ہے نا اظہار رائے ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اختلاف بھی کر رہے ہیں. تو یہ ان کی عادت ہے. اب وہ شیر افضل، اچھا پارٹی کے اندر اب عمران خان صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شیر افضل سمیت کچھ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے پلانٹ کیا ہے پی ٹی آئی کے اندر اور پی ٹی آئی کو ہائی جیک کرنے کے لیے. اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ان کے شواہد بھی ہیں، لیکن میں ابھی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ پارٹی میری چل رہی ہے اور پارٹی کے اندر گڑبڑ ہوگی. کافی سارے لوگ ان ہو گئے ہیں جب سے عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں. تو دوسری ایک اور بات بھی آپ کو بڑی دلچسپ ہے، آپ کو تحریک انصاف کے اندر ایک ہی لیڈر نظر آئے گا، وہ ہوگا عمران خان صاحب. جی بالکل ایسا ہی. اگر آپ نے جہانگیر ترین بننے کی کوشش کی، اگر آپ نے شیر افضل مروت بننے کی کوشش کی، اگر آپ نے علی امین گنڈا پور بننے کی کوشش کی تو آپ کا پارٹی میں، آپ کی پارٹی میں جگہ نہیں ہوگی. تو جو بندے جس کی پاپولیرٹی تھوڑی سی بڑھنا شروع ہوتی ہے، عمران خان صاحب اس کو لات مار دیتے ہیں کہ بھائی آپ نیچے آ جاؤ، اپنی جگہ پہ آ جاؤ. تو اس پارٹی میں یہ صورتحال ہے. بہت بہت شکریہ ارشد عزیز ملک صاحب وقت دینے کا. آپ نے ارشد عزیز ملک صاحب کی جو خبریں تھیں اور جو معلومات تھیں ہمارے ساتھ شیئر کی، آپ نے سنی، اس کو زحمت دیتے رہیں گے آئندہ بھی، اور وہ آپ کے ساتھ اس طرح کی معلومات شیئر کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.